सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली आयत की मान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल बकरा की 105वीं नंबर की आयत से देखना है। 104 हो गई थी, 105 से देखते हैं अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पिछली बार ये कहा था 104 नंबर की जो आयत थी जिसमें कहा था कि आप राय न मत कहो, उन यहूदियों को खिताब करके कहा था, लेकिन यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, लेकिन आगे जो आयत थी 46वें नंबर की सूरत की 46वें नंबर की, तो उसमें क्लियर किया था और डिटेल थी उसकी कि राय ना मत कहा करो, उन्जुर ना कहा करो, क्योंकि वो डबल सेंस दे रहा था वो लफ्ज़। तो जिनके दिलों में बीमारी थी वो उस तरीके से सोच रहे थे, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा ये मतलब भी निकला था, ये हिदायत भी आ रही थी कि हमें डबल मीनिंग वाले सेंस में बात नहीं करना चाहिए, कि हम ऐसा अल्फाज बोले जिसके डबल सेंस निकलते हों। क्योंकि रायना का एक मतलब तो हम पर रियायत करिए, आई बैग योर पार्डन, लेकिन दूसरा मतलब अहमक और इंसल्टिंग वर्ड था। इसीलिए वो ना कह के कहा कि सीधे उन्जुर ना, हम पर नज़र करो, आप ये बोलो और सुनो ध्यान से, ये कह दिया गया था वस्माऊ, ध्यान से सुनोगे तो ये दोबारा से आई बैग और पार्डन कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ एक हिदायत दी थी। अब आगे देखें दूसरी हिदायत, अल्लाह ताला हर आयत में बहुत अच्छी हिदायत निकल के आती है, हम ज़रा गौर फिक्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। नहीं चाहते हैं जो इनकार करने वाले हैं अहले किताब में से, अहले किताब में से जो इनकार करने वाले हैं वो नहीं चाहते हैं और ना मुशरिक चाहते हैं कि आप पर नाजिल हो कोई खैर आपके रब की तरफ से। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह ताला खास कर लेता है अपनी रहमत जिसके लिए चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल का मालिक है, बड़े फजल वाला है। अहले किताब में से जो इनकार करने वाले हैं, जो इनकारी हैं, अहले किताब के जो काफिर हैं, जो इनकार करने वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप पर कोई खैर अल्लाह की तरफ से नाजिल हो, और ना मुशरिक जो शिरक करने वाले हैं वो चाहते हैं कि आपके रब की तरफ से आप पर कोई खैर नाजिल हो। असल में आदमी ये चाहता ही नहीं है, वो जिस दीन पे बचपन से चल रहा है उसी दीन पे ही रहना चाहता, और वो ये चाहता भी नहीं है कि कोई उसमें बदलाव, कोई चेंजिंग आए। दीन तो अल्लाह की तरफ से एक ही रहा है शुरू से, उसके लिए अल्लाह की किताब से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और रसूल जब आते थे वो किताब पेश करते थे, और इनको टेंशन हो जाती थी क्योंकि ये जो साबिका दीन पे रहते थे उसमें बहुत मिलावट हो चुकी होती थी और ओरिजिनल उससे बिल्कुल अलग होता था। इसीलिए ये सारी तकलीफ जो शिर करने वाले हैं उनको बहुत रच बस जाता है। जैसे बछड़ा रच बस गया था ना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, तो शर्ब आया था ना, रच बस गया था। इसी तरह से वो चीज़ें रच बस जाती बचपन से, तो बड़ा बहुत ही टिपिकल और बहुत ही गिरा गुजरता है जब उससे के खिलाफ कोई बात सामने आती है जो ज़िंदगी भर आप मानते चले आ रहे हो उस मान्यता के खिलाफ। तो कुछ लोग तो समझने की कोशिश करते, बात करते, और कुछ लोग जो है कन्नी सी काट के पीछे हट जाते। तो ये तो खैर ही खैर है, कुरान खैर है, तो ये नहीं चाहते हैं कि आपके रब की तरफ से कोई खैर आप पर आए, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए ख़ास कर लेता है। वो जिसे चाहता है नबी चुनता है, चुनता था, अब तो कोई नबी आएगा नहीं, तो वो तो अल्लाह ही जानता है कि कौन उसके मेयार पर फिट है, नबूवत के मेयार पर। ये नबूवत पहले भी हम बता चुके कि ये बिल्कुल एक्सटर्नल मामला है, ये किसी का इसमें दखल नहीं है। रसूलुल्लाह को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नहीं मालूम था कि वो नबी बनने वाले हैं। अब तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया नबूवत और रिसालत का, लेकिन वो चीज़ जो नबी को मालूम ही नहीं रहता कि वो नबी बनाए जाएंगे, उन पर किताब नाजिल होगी। तो अल्लाह ताला बड़े फजल का मालिक है।
ما नंसख मिन आयतिन, अब एक हिदायत और निकल के आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैर मिनहा औ मिसलिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हम आयत में से जो मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आते हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। मा नंसख मिन आयतिन, हम आयत में से जो मनसूख कर देते या भुला देते तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आते। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसको समझने से बहुत सारे अकीदे ठीक हो जाएंगे अगर इस आयत को समझ लें। क्योंकि जो समझा गया है अभी तक इस आयत के बारे में, हम बता देते हैं कि ये समझा गया है कि कुरान में कुछ आयतें मनसूख हैं, रिजेक्ट हैं। तो क्योंकि आयत आई, हम जो आयत मनसूख कर देते या भुला देते तो हम उस जैसी या उससे बेहतर ले आते। तो इसमें यह समझा गया है, अभी तक ये अकीदा बनाया गया है कि कुरान की कुछ आयतें मनसूख हैं, कुछ नासिख हैं, कुछ मनसूख हैं। ये नहीं बताया कौन सी मनसूख है कौन सी नासिख है। और ये भी अकीदा बनाया गया कि कुछ आयतें कुरान में पढ़ी जाती हैं, तिलावत तो की जाती हैं, लेकिन उसका हुक्म मनसूख हो गया। यानी वो मनसूख आयतें हैं, तिलावत तो होंगी लेकिन उसका हुक्म नहीं होगा, हुक्म लागू नहीं होगा। और कुछ आयतें कुरान में भुला दी गई, रसूलुल्लाह भूल गए और वो भुला दी गई, और वो आयतें कुरान में नहीं है लेकिन उसका हुक्म अभी तक बाकी है। जैसे वो कहते रजम, रजम का हुक्म बाकी है, आयत कुरान में नहीं है, भुला दी गई। रजम जो करते हैं ना, पत्थर मार मार के मार रेपिस्ट को। तो ये आयतें, ये इस तरह से कुरान को एक आधी अधूरी और ऐसी किताब बना दी कि मतलब इससे क्या समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ आयत भेजी, उसके कुछ टाइम बाद अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं ये रिजेक्ट है, ये नहीं मानी जाएगी, हम दूसरी भेज रहे हैं। तो ये तो एक अल्लाह की शान के ही खिलाफ है कि अल्लाह ताला अपनी बात बदल दे, अल्लाह की बात, जबकि कुरान में खुद आयत है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसके कलमे बदलते नहीं, उसके स्टेटमेंट नहीं बदलते। उसके लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो बराबर है ना, अहकाम अल्लाह के नहीं बदलते। ला मुबद्दिल आयत है कि कोई उसके बदलने वाला भी नहीं, कोई उसके कलमे को। अच्छा, भुला देने के बारे में तो कुरान में आया एक आयत इसके अलग एक और आयत है, सनुक़रियु का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, हम आपको पढ़ाएंगे और आप नहीं भूलेंगे, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। ये एक जगह कुरान में और भी है। तो कहते देखो कुरान में दूसरी जगह भी है कि अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो रसूलुल्लाह भूल जाएंगे। लेकिन ये समझ थोड़ी गलत है, आप इस कायदे को समझ लो तो आपको कुरान समझने के लिए हमेशा कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां पे भी आता है इल्ला माशा अल्लाह, अगर हमारा रब ही ये बोले इल्ला इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो बोले इंशाअल्लाह बोले या माशाअल्लाह रब बोले कुरान में अपने लिए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे ही नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। अगर अल्लाह चाहे वो तो खुद जानता है। तो ये रूलिंग होती है, इस्तिस्नाए इल्लाह का रूल है ये कि जब कोई स्टेटमेंट के बाद अल्लाह ताला बोले इल्ला माशाअल्लाह या इंशाअल्लाह आता है, तो उसका मतलब होता है कि जो पीछे बात कही गई है वही होगी, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि यही होगा, इसीलिए उसने कह दिया कि यही अल्लाह का इज़्न है, यही अल्लाह की शाह है, यही अल्लाह की मंशा है। इसीलिए उसके बाद में माशा अल्लाह बोला जाता है कि अल्लाह की मंशा यही है। सनुक़रियु का फला तंसा, अल्लाह आपको पढ़ाएगा और आप नहीं भूलेंगे, और यही अल्लाह की मंशा है। वहां ये नहीं समझा जाएगा कि अगर अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे, नहीं, वहां पर ये नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने कलमे के बारे में ये नहीं कहता कि अगर
ہم چاہیں، وہ ایک اسٹیٹمنٹ الگ ہوتا ہے، پبلکلی اگر بتایا جائے، پبلک کے کلام سے کہا جائے کہ اپن بولیں گے انشاءاللہ، اس کا مطلب ہوگا اگر اللہ چاہے یا جو اللہ نے چاہا ماشاء اللہ، تو اس کا سینس دوسرا نکلتا ہے. لیکن قرآن میں یہ رول جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہی وہی نکلتا ہے، اور وہ نکل ہی نہیں سکتا. اگر نکالیں گے تو پھر وہ اللہ کی شائنی ہو جائے گی. پھر تو یہ لگے گا کلام کوئی دوسرا کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اس الفاظ کو، تو وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ کو پڑھائے گا اللہ تعالیٰ اور آپ نہیں بھولیں گے، سنقریؤک فلا تنسیٰ الا ماشاء اللہ، کیونکہ اللہ کی منشا ہی یہ ہے کہ آپ نہیں بھولو. تو وہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نہیں بھول سکتے تھے قرآن، اور نہ بھولے تو کوئی آیت اس میں بھلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب دیکھیں پھر اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا. یہ تو آ رہا ہے ما ننسخ، نسخ جو کہتے ہیں نسخہ، کاپیڈ کو کہتے ہیں کہ پہلی چیز کو سے الگ کوئی اس کے پلٹ دوسری چیز، اس کا نسخہ، نسخ، کاپیڈ. نسخہ بناتے نا اپن اس جیسی، بالکل اس جیسی، تو نسخہ. وہ تو اس سے منسوخ بھی نکلتا ہے، ریجیکٹ، منسوخ. تو وہاں پر ما ننسخ من آیتن، ہم آیت میں سے جو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ننسیہا یا بھلا دیتے ہیں، ناتے بخیر منہا، تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، اور مثلہا یا اس کے ہی جیسی لاتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت آئی کس، اب آپ سمجھیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے آیت، قرآن نے وہی کو، کتاب کو آیات بھی کہا ہے نا. آیات اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بھی وہی ہوتی آیات ہے وہ نشانی ہے. اس میں سے کچھ پارٹ پبلک ریجیکٹ کر دیتی ہے. ابھی ہم بتا رہے ہیں، آپ وہ رول بھی سمجھ لو. پبلک ریجیکٹ کر دی، جیسے ہمارے سامنے موجود ہے تورا کی بہت سارے احکامات کو ان لوگوں نے بدل دیا، بہت سارے قرآن سے اس کی دلیل ہے، بہت سارے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، بھول گئے، یاد ہی نہیں رکھا. تو جب بھی یہ سچویشن بنتی تھی اور شروع سے بنتی رہی، کوئی نبی آیا، وہ پوری کتاب دے گیا، پورے احکامات دے گیا، دھیرے دھیرے اس میں بگاڑ آتے آتے اس کو چینج کچھ کا کچھ کر دیا اور پسے پش ڈال دیا، بھول گیا اس کو، کتاب کو. تو ہوا کیا، پسے پشت ڈال دینا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، بھول جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے نیا بھیجا، تو اس سے بہتر یا اس جیسی، بدلتی نہیں ہے وہ چیز، اس جیسی یا اس سے بہتر ہوتی ہے. اس کی اپوز ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی سے دوسری بات کہلوا رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ ایک ہی رہتے ہیں، اس سے بہتر ہی ہو جاتے، اور ڈیٹیلڈ ہو جاتے، یا اس جیسا. تو یہ اس کے بارے میں، پرانی کتابوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں نہیں. یہ تو محافظ کیا ہوا، حفاظت کیا ہوا ہے، قیامت تک رہے گا. اس میں اب گڑبڑ نہیں ہو پائے گی. اس میں تو اس میں کہہ ہی دیا نا کہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی سے سمجھا دے گا. یہ تو قرآن حفاظت کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ میں دلیل ہے. کوئی یہ بولے کہ ہم کیسے مان لیں قرآن حفاظت کی ہو، تو اس کے لیے اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا، اور باقی کتابوں کو بھی پڑھ لے. وہ سو کالڈ آسمانی کتابیں، جیسے وہ تورا رکھ لے، یا بائبل رکھ لے، یا جو بھی اس کو لگتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اس کو رکھ لے اور پڑھنا شروع کر دے. اس کی 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں مسٹیکس ہو رہی، میتھمیٹیکل مسٹیک، سائنٹیفک ایرر، بہت ساری غلطیاں، ہیومینٹی کے خلاف باتیں سامنے آ جائیں گی. اس کے قرآن میں نکال کے بتاؤ ایک بھی آیت جو انسائنٹیفک ہو، یا جو انسانیت کے خلاف ہو، کوئی ایک بھی، یا جو فرق پیدا کرنے والی ہو، دنیا میں انتشار لانے والی ہو. سب بہت بہترین آیتیں ہیں، بشرطے کہ اس کو سمجھا جائے. تو اس میں کوئی نہیں نکال پایا اور نہ نکال پائے گا قیامت تک. تو یہ ان کے لیے ہے کہ ہم جو بھی آیت میں سے جو منسوخ، یہ بھی سمجھ لیے اس میں آ رہے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم جو آیت میں سے جس میں سے منسوخ کر دیتے. یہ نہیں آ رہا ہے کہ لوگ جس کو کر دیتے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لوگ جس کو کر دیتے. تو قرآن میں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی آیتیں اور اس طرح کے اشارے اور جگہ موجود ہیں جہاں پر لوگوں کے کام، اصل میں جو بھی کام دنیا میں گھٹنا گھٹتی ہے، چاہے وہ لوگ کریں چاہے کوئی اور کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کو اپنی طرف بھی منسوخ کر لیتا.
جیسے کہ ہم نے ان پر چربی، وہ گوشت ہڈی جس پہ چربی چڑھی ہو یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا ان کی شرارت کی وجہ سے. تو اصل میں اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں ملتی کہ وہاں جہاں چربی حرام ہو، لیکن وہ پبلک نے خود اپنی شرارت کی وجہ سے ایسا کر لیا تھا کہ وہ حرام سمجھنے لگے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا، کیونکہ ہوتا تو سب اللہ ہی کے حکم سے ہے. اس دنیا میں کوئی بھی گھٹنا ہوگی اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آدمی اپنے اعمال کے تحت میں پھنس جاتا، جانچ ہو جاتی اس کی، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن آدمی کے اعمال سے اس کی چیک ہو جاتی، اس کی تھنکنگ، اس کے ارادے سے کہ تم کیا چاہ رہے تھے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک رب العالمین نہ چاہے. تو اسی کے اذن سے ہوتا ہے. لیکن آدمی اپنی ایکٹیویٹیز کے تحت دوشی یا مجرم یا قرار دے دیا جاتا، کیونکہ وہ کیا چاہ رہا تھا. تو سمجھ میں آ گئے. اس میں قرآن کو لے کے یہ ماننا کہ قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں، یہ قرآن کے بارے میں ایک بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت خراب ہے. ہمیں اس کو سدھار لینا چاہیے. جو لوگ مانتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ پہ عمل ہو رہا کچھ پہ نہیں ہو رہا، اس سے قرآن کے پہ آنچ آتی ہے، نہ اس طرح کی بات ادھر سے نکل کے آ رہی ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی ملکیت، سارے اختیارات ڈومیننٹ ہے وہ. سماوات والارض، آسمان و زمین. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اس سے ہٹ کے، اللہ سے ہٹ کے، اللہ کے دونے تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی دوست ہے. تو ہم اللہ ہی کو اپنا ولی اور اپنا نصیر، اپنا مددگار سمجھیں. باقی چیزیں جو ہیں وہ سب اس کے حکم کے تحت ہی ہیں. وہ لگتا ہے انسان کو یہ بٹھایا جا رہا دماغ میں کہ تم اپنی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا بے شک اس سسٹم کے تحت ہم چلیں گے، لیکن سسٹم کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. سسٹم کے ہم محتاج ہیں، ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے جو ارادہ کرتے ہیں وہ سسٹم سے بندھا ہوا نہیں ہے کہ وہ سسٹم سے بندھ گیا ہو، اپنے سسٹم سے. وہ سسٹم سے، کچھ لوگ تو سسٹم کو ہی ماننے لگے معبود، وہ غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسا موسیٰ سے اس سے پہلے کیے گئے تھے، پوچھے گئے تھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو بدل دے اپنے ایمان کو کفر سے، فقط ضل سوا سبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ایمان کے بدلے وہ کفر کی نیتی اپنا لے، انکار کی نیتی اپنا لے، ماننے کی بجائے انکار کی نیتی اپنا لے، تو بھٹک گیا وہ صحیح راستے سے. اب یہاں پر ایک بات کہی جا رہی ہے، ہم قرآن کی آیتوں کو اگنور نہ کریں بلکہ آیتوں پر غور کریں. قرآن پڑھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن، عربی نہیں آتی، بہتر تو یہ ہے کہ عربی سے پڑھیں، عربی سیکھیں. نہیں سیکھ پا رہے، شروعات میں آپ ٹرانسلیشنز لیں، سارے ٹرانسلیشنز لیں، ایک کے ہو کے نہ رہیں، مختلف ٹرانسلیشنز لیں، اور جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان کی ٹرانسلیشن لے کے. کئی لوگوں کے ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیشن میں زیادہ گڑبڑ نہیں کر سکتا کوئی، نہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ عربی تو ٹرانسلیشن میں نہیں ہوتی ہے. ٹرانسلیشن میں کوئی اتنی کھلی مسٹیک بھی نہیں کرتا ہے. ٹرانسلیشن پہ غور کریں، اللہ کی آیتوں کا جو ٹرانسلیشن ہے اس پہ ہی غور کریں، تو کم سے کم ہدایت تو نکل کے سامنے سے آئے گی. لوگ باگ کرتے کیا ہے کہ ٹرانسلیشن پڑھا ان نے بنا سمجھے ہوئے، ایسی بنا عقل کے، اور تفسیر جو نیچے لکھی رہتی ہے مولانا کی اپنے
خیالات، اس پہ وہ غور کرتے ہیں تو وہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. اللہ کی آیتوں پہ غور کرو، عربی کی آیتوں پہ. عربی نہیں آتی تو اس کے ٹرانسلیشن پر. تو بہتر تو یہ ہوگا کہ ٹرانسلیشن پہ غور کریں تو اس سے بات نکل کے آتی ہے. کسی بھی آیت کو ہم اگنور نہیں کریں، ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہے اور بہت بہترین ہدایت دیتی ہے. اگر ہم اس پہ غور فکر کریں گے، بار بار قرآن کہہ رہا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، افلا تتفکرون، غور فکر نہیں کرتے. بار بار ہمیں ایڈریس کر کے بول رہا ہے کہ غور کرو، غور فکر کرو. قرآن کے لیے صرف ضروری ہے آپ کی سوچ، عقل لگانا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ عقل لگانے کی بہت ضروری. تو فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ، کیا تم یہ چاہتے ہو، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ رسول سے، اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ سے اس سے پہلے کیے گئے تھے. اب موسیٰ سے کیا کیا سوال کیے گئے تھے اس کے لیے آپ کو قرآن کے پیچھے آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا. کچھ سوال ہم بتا دے رہے ہیں کہ کیسے سوال وہ کرتے تھے. ایک بار تو بولی تھی کہ ہمیں ظاہر سے اللہ کو دکھا دو اپنی آنکھوں سے. جب تک ہم نہیں مانیں گے، جب تک ہم ظاہر سے خدا کو نہ دیکھ لیں. ایک تو یہی ایک اٹپٹا سوال تھا. پھر اس پر ان پر سائقہ نے انہیں پکڑ لیا. کچھ اور بھی سوال رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے اور بھی سوال. ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا، پوچھا تھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اور عبادت میں لگے ہیں وہ اپنے معبود کی. تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک مقرر کر دو ایسی، تاکہ کچھ ایکٹیویٹیز ہم بھی کرنے لگیں اس طرح کی. وہ تو اس طرح کچھ مطلب جو ظاہر سے کچھ انہیں لگے تو کہ عبادت کر رہے. تو وہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو پیچھے ملیں گے جو ہمیشہ سے لوگ کرتے رہے، اور آج بھی جب آپ قرآن پڑھو گے وہ آپ سے یہی سوال کریں گے. اب وہ یہاں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن پرسنلی پڑھنا چاہیے اور اس میں گم جانا چاہیے. آگے پیچھے آپ کو بہت جگہ دیکھنا پڑے گا، پیچھے بھی آگے بھی پورا پھر پکچر سمجھ میں آتی ہے کہ کیا کیا. وہ پھر وہ ذہن بنتا ہے ایک کہ کس طرح کی مینٹلٹی کے لوگ پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، ان کے سوال کیا رہتے تھے. پھر آپ قرآن پڑھو گے تو آپ کے سامنے بھی وہی چیزیں آئیں گی. آپ ایکسپیرینس کرو گے کہ ہاں جب ہم قرآن کی بات کرتے تو یہی سوال تو پوچھے جاتے جو نبیوں اور رسولوں سے پوچھے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھے گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ طریقے کو لے کے آتے ہوں گے رسول اللہ کے پاس کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، لیکن ایک آیت ہے اس سے لگتا ہے کہ اس طرح کے سوال ضرور ہوتے ہوں گے کہ صاحب تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں. تو آپ بتائیے گوشت بنانے کا بیان کہاں ہے؟ آپ بتائیے کھانا کیسے کھائیں، کھڑے ہو کے کھائیں کہ بیٹھ کے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کہ یہ طریقہ کہاں ہے قرآن میں؟ تو قرآن میں ایک آیت ہے نا موجود کہ قرآن نازل ہوتے وقت اگر سوال کرو گے تو تم سوال مت کرو، کچھ پوچھو نہیں. نازل ہوتے وقت، نازل جب ہو رہا تھا، کمپائلڈ ہو رہا تھا، اس وقت کچھ پوچھو نہیں. اگر پوچھو گے تو تمہیں بتا بھی دیا جائے گا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور کسی کا سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ تو مشقت میں پڑ جاتا. کیونکہ اللہ نے اگر حکم دے دیا تو وہ فرض ہو گیا. اللہ نے اگر قرآن میں بتا دیا تو وہ فرض ہو گیا. اگر وہ بتا دیتا تمہیں بھون کے کھانا ہے کھانا، اب مشقت میں پڑ گئے کہ تل کے نہیں کھا سکتے، اللہ نے تو بھون کے آرڈر دیا، اب تلیں گے تو گناہ گار ہوں گے، مشقت میں پڑ گئے. تو وہ چیزیں بتائی نہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دی. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کھڑے ہو کے ہی ہمیں کرنا پڑے گا کچھ کام، کھڑے ہو کے کھانا پڑے گا یا کھڑے ہو کے پانی پینا پڑے گا. تو اگر بیٹھ کے کرنا فرض کر دیتا تو مشقت میں آ جاتی قوم کہ کریں کیسے، اللہ کا فرض ہو گیا وہ تو فرض چھوٹے گا، گناہ گار ہوں گے. اسی لیے اس چیز کو سمجھا دیا کہ وہ مشقت میں پڑ جاؤ. جبکہ روایت اگر آپ پڑھو گے روایتوں سے تو دیکھو کہاں لے جاتے. اس آیت کے
پس منظر میں انہوں نے ایک روایت بتائی ہے کہ یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی کیونکہ کہ قرآن نازل ہوتے وقت تک کچھ پوچھنا نہیں، اگر پوچھو گے تو بتا دیا جائے گا، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ میرے والد کا نام کیا ہے. جب رسول اللہ نے والد کا نام بتایا تو وہ دوسرا نکلا، جو پبلک جانتی تھی وہ نہ نکل کے دوسرا نکلا، تو اسی لیے وہ پرابلم میں آ گیا. تو انہوں نے کہا اسی لیے آیت نازل ہوئی کہ کچھ پوچھو نہیں، حقیقت پتہ لگ جائے گی. تو یہ آئے اس بات سے کچھ ہدایت نکل رہی ہے. قرآن نازل ہوتے وقت تو کچھ پوچھو نہیں، اگر پوچھو گے تو بتا بھی دیا جائے گا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. تو روایت سے دیکھو آپ کہاں موڑ دیتے کہ کچھ وہیں کے وہیں سیٹ ہو جاتی وہ آیت، پھر آج کے لیے تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اللہ حفاظت کرے. لیکن ہم کو قرآن سے ہی سمجھنا چاہیے. قرآن کو یہ جو ایک عقیدہ بنائے کہ قرآن سمجھنے کے لیے روایات کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آیت کو سمجھنے کے لیے صرف آیت کی ضرورت ہے. قرآن کی تفسیر ڈیٹیلڈ ہے آلریڈی. جب ہمارا مالک ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیٹیلڈ ہے، آیت مفصلات ہے، تفصیل کی ہوئی آیتیں ہیں، تو بس ہیں، آگے پیچھے جوڑو آپ کو آنسر ملے گا. ہمیں تو آج تک پڑھنے میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس چیز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوں. قرآن میں ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، اس کا جواب آگے پیچھے مل جائے گا آپ کو. تو جو ایمان کے بدلے انکار کی نیتی اپنائے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، سوا سبیل سے بھٹک گیا. اچھا، چونکہ وقت کا تقاضا رہتا ہے اسی لیے یہیں روکتے ہیں. 108 آیت ہو گئی ہیں، 109 سے انشاءاللہ دیکھیں گے. مضمون وہی چل رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ کے تفکر سے، غور فکر سے پڑھیں اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.